हेलो। और फिर से नार्निया की मोहमात में खुश आमदेद। हम पढ़ रहे हैं चांदी की कुर्सी, और आज हम उसका दूसरा बाब पढ़ेंगे। जिल को काम दिया जाता है। जिल की तरफ देखे बगैर शेर उठा और उसने एक आखिरी फूंक लगाई। फिर जिस तरह के काम हो गया हो, वो मुड़कर वापस जंगल में चला गया। ये ख्वाब है, ख्वाब, ख्वाब, ख्वाब। यकीनन ये ख्वाब ही है, जिल ने अपने आप को कहा। कुछ ही वक्त में मैं जाग जाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो जाग नहीं गई। हाय, काश हम इस खतरनाक जगह को नहीं आते, जिल ने कहा। मुझे शक है कि स्क्रब मेरे मुकाबले में इसके बारे में कुछ भी जानता था, या अगर वो जानता था तो फिर वो मुझे आगाह कर सकता था। ये मेरा कसूर नहीं कि वो पहाड़ से गिर गया। अगर वो मुझे छोड़ देता, हम दोनों ठीक होते। फिर उसको वो चीख याद आई जो स्क्रब ने किया जब वो गिर गया, और जिल रो पड़ी। बेचारी जिल। रोना धोना अपनी जगह ठीक है, लेकिन आखिर में रुकना पड़ता है और फिर फैसला करना पड़ता है कि अब क्या करूं। जब जिल रोने से रुक गई, तब उसको प्यास का सख्त एहसास हुआ। वो लेटी थी और वो उठी। परिंदों ने अपना गाना बंद किया था और अब खामोशी थी, सिवाय के कुछ नरम धीमी आवाज के जो कुछ दूर से आ रही थी। जिल ने गौर से सुनने की कोशिश की और फिर उसको यकीन आया कि ये पानी के चलने की आवाज है। वो खड़ी हो गई और देखने लगी। शेर कहीं नजर नहीं आया, लेकिन पेड़ इतने थे कि वो देखे बगैर भी यहां नजदीक हो सकता था। और जिल को क्या मालूम कि एक ही शेर है या बहुत ज्यादा। उसकी प्यास अभी बढ़ रही थी और उसने अपनी हिम्मत की कि पानी ढूंढूं। वो एहतियात से चलने लगी, एक दरख्त से दूसरे दरख्त के पास से, और हर तरफ देखते देखते। खामोशी बहुत ज्यादा थी और ये मालूम करना आसान था कि आवाज कहां से आ रही है। आवाज बढ़ती गई और कुछ ही आगे वो एक खुली जगह में आई, जहां चमकदार चश्मा कुछ फासले पर आगे नजर आया। जबकि पानी देखकर उसकी प्यास बहुत ज्यादा बढ़ गई, वो पानी पीने के लिए एकदम आगे नहीं दौड़ी। वो वहीं मुजस्समा बनकर खड़ी रही, मुंह खुले। और ऐसे करने की वजह वाजिब भी थी, क्योंकि नदी के इस तरफ शेर लेटा हुआ था। बब्बर शेर उसी तरह लेटा था जिस तरह के ट्रफाल्गर स्क्वायर के शेर हैं, यानी अगले पांव आगे और सर पांव के ऊपर। जिल को फौरी पता चला कि उसने मुझे देखा है, क्योंकि उसकी आंखें जिल की आंखों में देखकर फिर एक तरफ हो गईं, जिस तरह कि वो मुझे बखूबी जानता है और मुझे कोई खास नहीं समझता है। अगर मैं भाग जाऊं, वो मेरा पीछा करेगा, जिल सोचने लगी। और अगर मैं आगे जाऊं तो उसके मुंह में ही जाऊंगी। और सच तो ये कि जिल से चला भी नहीं जाता और ना ही वो अपनी आंखों को उस शेर से हटा सकती थी। वो बाद में बता नहीं सकती थी कि कितनी देर तक यह सिलसिला जारी रहा, लेकिन ऐसा लगता था कि घंटों तक। और जिल को इतनी ज्यादा प्यास थी कि ये ख्याल आया कि शेर से खाया जाना ठीक ही होता अगर जरा सा पानी मिल जाता। अगर प्यासी हो तो पानी पीने की इजाजत है,
जब से स्क्रब ने उससे पहाड़ की खाई पर बात की थी, ये पहले अल्फाज थे जिनको जिल ने सुना था। वो इधर उधर देखने लगी कि कहां से आई। फिर वही अल्फाज आए, अगर प्यास लग रही हो तो आओ और पियो। तब उसको याद आया कि स्क्रब ने कहा था कि उस दुनिया में जानवर बोल सकते हैं, और उसको समझ आया कि शेर बोल रहा है। इसके अलावा उसके होंठ हिल गए जब आवाज आई, और आवाज इंसान वाली आवाज नहीं थी। आवाज इंसानी अंदाज के मुकाबले में बहुत गहरी और जंगली और मजबूत थी, बल्कि भारी और सुनहरी आवाज थी। आवाज सुनकर जिल का खौफ दूर नहीं हुआ, लेकिन वो खौफ कुछ बदल गया। क्या आपको प्यास नहीं है? शेर ने कहा। मैं प्यास से मर रही हूं, जिल ने कहा। फिर पियो, शेर ने कहा। क्या क्या मैं क्या आप कहीं और जा सकते हैं ताकि मैं पीऊं? जिल ने कहा। शेर का जवाब सिर्फ गहरा गर्ज और आंखों में आंख डालने से हुआ, और जिल को ऐसा लगा कि इससे ये सवाल करना ऐसा था कि मैंने अगर किसी पहाड़ को कहा कि मेरी मर्जी से एक तरफ हट जाओ। नदी की आवाज जिल को पागल करने वाली थी। क्या आप वादा करेंगे कि मुझे कुछ नहीं करेंगे अगर मैं आ जाऊं? जिल ने कहा। मैं ऐसा वादा नहीं करूंगा, शेर ने कहा। जिल को अभी इतनी ज्यादा प्यास थी कि अनजाने वो कुछ नजदीक आई थी। क्या आप लड़कियों को खाते हैं? उसने कहा। मैंने लड़कियां, लड़के, औरतें, मर्द, राजा और शहंशाह, बल्कि शहर और मुल्क भी हड़प लिया है, शेर ने कहा। और उसने शेखी के अंदाज से नहीं कहा, ना उस तरह से कि उसको अफसोस था, और ना गुस्से से कहा। उसने सिर्फ कह दिया, मुझे जरूरत नहीं कि आ जाऊं, जिल ने कहा। फिर तुम प्यास से मर जाओगी, शेर ने कहा। हाय, क्या? जिल ने कहा, और वो एक कदम आगे आई। शायद मुझे कोई और चश्मा ढूंढना होगा। कोई और चश्मा है नहीं, शेर ने कहा। ये जिल के जहन में नहीं आया कि शेर के कहने पर शक करे। जिस किसी ने उसका चेहरा देखा है वो उस पर शक नहीं कर सकता था। और अचानक उसने अपना इरादा बना लिया। यह बहुत ही मुश्किल फैसला था, बल्कि सबसे मुश्किल। लेकिन जिल आगे गई और वो झुककर अपने हाथ में पानी उठाने लगी। पानी नहायत ठंडा और ताजगी बख्श था। ज्यादा पीने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो एकदम से प्यास बुझा देता था। पीने से पहले उसका ख्याल था कि कुछ पीकर मैं भाग जाऊंगी। अब उसको ख्याल आया कि भाग जाना ठहरने से ज्यादा खतरनाक होगा। वो उठी और होंठ गीले वहीं खड़ी रही। इधर आओ, शेर ने कहा, और उसको जाना पड़ा। अब वो शेर के आगे पांव के बीच में ही थी और उसके चेहरे में देख रही थी। लेकिन कुछ ही देर में उसको अपनी आंखें नीचे करनी पड़ी। इंसानी बच्ची, शेर ने कहा, लड़का कहाँ है? वो पहाड़ से गिर गया, जिल ने कहा। और फिर जनाब, उसको मालूम नहीं था कि उसको क्या लुक़ब दूं, और कुछ नहीं कहना गुस्ताखाना लगता था। और ये कैसे हुआ बच्ची? वो मुझे गिरने से बचाना चाहता था, जनाब। तुम पहाड़ के ऐन सत्ता पर क्यों थी, बच्ची? मैं शेखी बाजी कर रही थी, जनाब।
یہ بہت اچھا جواب ہے بچی، پھر سے ایسا نہیں کرنا۔ اور پہلی بار شیر کا چہرہ کچھ نرم ہو گیا۔ وہ لڑکا محفوظ ہے، میں نے پھونک مار کر اس کو نارنیا میں بھیج دیا، لیکن تمہاری اس غلطی کے باعث تمہارا کام زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ برائے مہربانی جناب، کون سا کام؟ جل نے کہا۔ وہ کام جس کے لیے میں نے تم اور اس لڑکے کو تمہاری دنیا میں سے بلایا ہے۔ اس بات سے جل پریشان ہو گئی۔ وہ مجھے کوئی اور سمجھ رہا ہے، اس نے سوچا۔ وہ شیر سے یہ بات کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کو خیال آیا کہ بہت زیادہ گڑبڑ ہوگی اگر میں نہ بتاؤں۔ اپنا خیال بتاؤ بچی، شیر نے کہا۔ مجھے شک تھا، میرا مطلب کیا کوئی غلطی ہوئی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ مجھے اور اسکرب کو کسی نے بلایا نہیں۔ ہم نے یہاں آنے کی درخواست کی تھی۔ اسکرب نے کہا کہ کسی خاص شخصیت، اس کا نام مجھے یاد نہیں، کو درخواست کرنا تھا اور شاید وہ ہم کو اندر آنے دے گا۔ ہم نے ایسا کیا اور دروازہ کھل گیا۔ تم مجھے نہیں پکارتے اگر میں پہلے سے تم کو نہیں پکارتا، شیر نے کہا۔ پھر وہ خاص شخصیت آپ ہی ہیں جناب، جل نے کہا۔ میں ہوں، اور ابھی تمہارا کام سنو۔ یہاں سے بہت دور نارنیا کے ملک میں ایک بوڑھا بادشاہ ہے جو مایوس ہے کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں جو اس کے بعد بادشاہ ہو۔ اس کا کوئی وارث نہیں کیونکہ اس کا اکلوتا بیٹا بہت سال پہلے اغوا کیا گیا، اور نارنیا میں کسی کو معلوم نہیں کہ وہ شہزادہ زندہ ہے یا نہیں، اور اگر زندہ ہے بھی تو کہاں ہے، لیکن وہ زندہ ہے۔ میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ اس گم شدہ شہزادہ کی تلاش کرو جب تک کہ اس کے اپنے باپ کے گھر میں نہ پہنچا دو، یا جب تک کہ کوشش میں مر نہ جاؤ، جب تک کہ اپنی دنیا میں واپس نہ چلے جاؤ۔ مہربانی سے یہ کیسے؟ جل نے کہا۔ بچی، میں تم کو بتاؤں گا، شیر نے کہا۔ ان اشاروں پر چلنا ہے تاکہ یہ کام پورا کر دیں۔ پہلا، جیسے یوسٹس نارنیا میں پہنچ جاتا ہے، اس کو ایک پرانا دوست ملے گا۔ اس کو فوراً اس دوست کو سلام کرنا ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر تم دونوں کی خوب مدد کی جائے گی۔ دوسرا، تم کو نارنیا میں سے شمال کی طرف سفر کرنا ہے جب تک کہ تباہ کیا ہوا شہر مل جائے جہاں قدیم زمانے میں دیو رہتے تھے۔ تیسرا، اس تباہ شدہ شہر کے کھنڈرات کے پتھروں میں لکھی ہوئی ہدایت آپ کو مل جائیں گے، اس کے کہنے پر عمل کرنا ہے۔ چوتھا اور آخری نشان، اگر گم شدہ شہزادہ کو ملا تو اس نشان سے اس کو پہچانیں گے، کیونکہ وہ اس پورے سفر میں پہلا وہ شخص ہوگا جو میرے نام سے، یعنی ازلان کے نام سے کچھ کرنے کو کہے گا۔ جیسے شیر کی بات پوری ہوئی، جل کو لگتا تھا کہ مجھے کچھ کہنا ہے، لہذا اس نے کہا، شکریہ جی، میں سمجھ گئی۔ بچی، اور ازلان نے ابھی بہت نرمی سے یہ بات کی، شاید تم پوری طرح نہیں سمجھی، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ نشانوں کو یاد کرنا۔ ابھی مجھے وہ 4 نشان سناؤ
اور ٹھیک ترتیب سے سناؤ۔ جل نے کوشش کی لیکن نشان پوری طرح یاد نہیں تھے۔ پھر شیر نے اس کو سیدھا کیا اور اس کو دوبارہ کہنے کو کہا، اور یہ بار بار ہوا جب تک کہ اس نے چاروں کو ٹھیک سے نہیں کہہ دیا۔ شیر بہت صبر سے یہ کام کرتا رہا، اور جب پورا ہو گیا تب جل کو سوال کرنے کی جرت ہو گئی اور اس نے کہا، برائے مہربانی مجھے نارنیا کو کیسے جانا ہے؟ میرے پھونک پر، شیر نے کہا، میں تم کو مغرب کی طرف پھونک کر بھیج دوں گا، اسی طرح جس طرح کہ میں نے یوسٹس کو بھیجا تھا۔ کیا میں اس کو پکڑ پاؤں گی تاکہ پہلا نشان اس کو بتاؤں؟ لیکن شاید کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر وہ کسی پرانے دوست سے ملتا، یقیناً وہ اس سے بات کرے گا، کیوں ایسا نہیں؟ کچھ بھی فالتو وقت نہیں رہا، شیر نے کہا، اس لیے مجھے تم کو ابھی بھیجنا ہے۔ آؤ میرے آگے پہاڑ کی کھائی تک چلتے جاؤ۔ جل کو اچھی طرح یاد تھا کہ وقت کی کمی میرا قصور ہے۔ اگر میں نے اپنے آپ کو بے وقوف نہیں بنایا ہوتا تب سکرب یہاں ہوتا اور ہم مل کر چلتے، اور وہ ان نشانوں کو بھی سن لیتا جس طرح کہ میں نے سنا ہے۔ اس نے سوچا، اس لیے اس نے وہ کیا جو بتایا گیا۔ واپس اس نہایت بڑی کھائی پر جانا بہت خوفناک تھا، اور اس لیے بھی کہ شیر اس کے ساتھ نہیں گیا بلکہ اس کے پیچھے اور نرم پاؤں پر بالکل خاموشی سے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اترائی کے نزدیک آ جاتی، اس کے پیچھے سے آواز آئی، اب رک جاؤ، ابھی میں پھونکنے والا ہوں۔ دو باتیں ہیں، پہلی یہ کہ ہر حال میں ان نشانوں کو یاد کرنا ہے، صبح جاگتے وقت ان کو دہراؤ، اور رات کو سونے سے پہلے بھی، اور رات کو بھی جب بھی جاگ جائے، اور جو بھی عجیب یا خوفناک تجربہ ہو، ان نشانوں سے ہٹنا نہیں ہے۔ اور دوسری بات ایک آگاہی ہے، یہاں پہاڑ پر میں تم سے واضح بات کر رہا ہوں، وہاں نارنیا میں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ یہاں ہوا صاف ہے اور تمہارا دماغ بھی صاف ہے۔ جیسے تم نارنیا میں اترو گی، ہوا گاڑی ہو جائے گی۔ خیال رہے کہ الجھائے نہ جاؤ، اور وہاں یہ نشان اس طرح نظر نہیں آئیں گے جس طرح کہ تم ابھی اور یہاں تصور کر رہے ہو۔ اس لیے ان کو حفظ کرنا نہایت ضروری ہے، اور اوپر اوپر سے دیکھنا نہیں ہے۔ نشانوں کو یاد کرنا ہے اور ان کا یقین کرنا ہے۔ ان کے مقابلے میں کوئی اور چیز ہے ہی نہیں۔ اور اب خدا حافظ ہوا کی بیٹی۔ اس کی آواز آخر میں کچھ کم ہونے لگی اور اب وہ پوری طرح سے ختم ہو گئی۔ جل نے پیچھے کی طرف دیکھا اور وہ حیران ہوئی کہ اب پہاڑ 100 گز پیچھے رہ گیا ہے اور شیر اس پر سنہرا نشان ہی لگتا ہے۔ اس نے دانت پیس کر اس کے پھونک کا انتظار کیا تھا، لیکن وہ پھونک نہایت آرام دہ اور نرم تھی، یہاں تک کہ اس نے محسوس ہی نہیں کیا تھا جب وہ ہوا میں اڑ گئی، اور اب ہزاروں گز تک اس کے نیچے ہوا ہی ہوا تھی۔ وہ محض ایک ہی لمحے کے لیے ڈر گئی، کیونکہ زمین اتنی دور تھی کہ اس کا خیال کرنا مشکل تھا۔ اس کے علاوہ شیر کے پھونک پر سفر کرنا نہایت آرام دہ تھا۔ جل منہ اوپر یا منہ نیچے کی طرف کر سکتی تھی، بالکل اس طرح جس طرح کہ پانی میں کیا جاتا ہے، مطلب اچھے تیراک والے کے لیے۔ اور جب کہ وہ اسی رفتار سے چل رہی تھی
جس رفتار سے ہوا چل رہی تھی اس کو ہوا کے چلنے کا احساس نہیں ہو رہا تھا، اور ہوا بہت خوشگوار گرم تھی۔ یہ بالکل ہوائی جہاز سے مختلف تھا، کیونکہ کچھ بھی ہلنے کا احساس نہیں تھا، نہ کوئی شور۔ اگر جل نے کبھی گرم ہوا والے غبارے کا سفر کیا ہوتا تو شاید وہ یاد آتا، لیکن یہ اس سے بھی بہتر تھا۔ ابھی پیچھے کی طرف دیکھ کر اس کو نظر آیا کہ وہ پہاڑ کتنا بڑا ہے۔ اس نے سوچا کہ اتنے بلند پہاڑ پر برف کیوں نہیں ہے، لیکن پھر خیال آیا کہ شاید اس دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ پھر اس نے نیچے کی طرف دیکھنا شروع کیا، اور وہ اتنی بلندی پر تھی کہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ آیا نیچے زمین ہے یا سمندر۔ نہ معلوم ہوتا تھا کہ کس رفتار سے چل رہی ہوں۔ ارے واہ، نشانات! جل اچانک بول پڑی، مجھے پھر سے دہرانا ہے۔ کچھ پر وہ ڈر گئی کہ یاد نہیں، لیکن کوشش کر کے اس نے ٹھیک سے دہرایا۔ اچھا، وہ ٹھیک ہے، اس نے کہا، اور وہ ہوا میں لیٹ کر آرام کرنے لگی۔ کیا بات! جل نے کچھ گھنٹوں کے بعد کہا، میں سو گئی تھی۔ ہوا میں سونا، یہ کیسی بات ہے؟ کیا کسی اور نے کبھی ایسا کیا ہوگا؟ شاید نہیں۔ ہاں، اسکرب نے کیا ہوگا، کیونکہ اس نے یہی سفر کیا تھا۔ اچھا، ابھی نیچے کیا ہے؟ اور نیچے نہایت بڑا اور نیلا میدان لگتا تھا۔ اس میں کوئی بھی پہاڑی نہیں تھی، لیکن کچھ بڑی بڑی سفید چیزیں اس پر چل رہے تھے۔ وہ تو بادل ہوں گے، اس نے سوچا۔ یہ پہاڑ سے نظر آنے والوں کے مقابلے میں بہت بڑے ہیں، اور یہ شاید اس لیے کہ یہ نزدیک ہیں۔ شاید میں نیچے اتر رہی ہوں۔ دھوپ کی وجہ سے دیکھنا مشکل ہی ہے۔ سورج جو اس کے سفر کے شروع میں افق پر تھا، ابھی اس کے آگے مغرب کی طرف جا رہا تھا۔ اور اسکرب نے ٹھیک کہا تھا کہ جل، میں دوسری لڑکیوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ قطب نما کے بارے میں نہیں سوچتی تھی۔ نہیں تو اس کو معلوم ہوتا کہ دھوپ اس کی آنکھوں میں اس لیے آ رہی تھی کیونکہ وہ سیدھا مغرب کی طرف سفر کر رہی تھی۔ نیچے کا نیلا میدان دیکھ کر اس کو کچھ ایسے حصے نظر آئے جن کا رنگ کچھ مختلف تھا۔ یہ تو سمندر ہے، جل نے سوچا، اور میرے خیال سے وہ جزیرے ہیں۔ اور سچ میں ایسا ہی تھا۔ وہ شاید کچھ تھوڑا سا حسد کرتی اگر معلوم ہوتا کہ ان جزیروں میں اسکرب گیا تھا، لیکن جل اس بات سے ناواقف تھی۔ پھر کچھ دیر بعد نیلے ہموارگی میں کچھ ناہموارگی نظر آنے لگی، اور جل کو خیال آیا کہ اگر میں وہاں ہوتی تو وہ لہر ہوتے۔ اور اب افق پر کچھ کالا سا نظر آنے لگا جو تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ اب جل کو معلوم ہوا کہ میں بہت تیزی سے سفر کر رہی ہوں، اور اس کو پتہ چلا کہ وہ کالا سا جو میرے طرف آ رہا ہے زمین ہی ہے۔ اچانک اس کی بائیں طرف سے، کیونکہ ہوا جنوب سے آ رہی تھی، ایک بہت بڑا اور سفید بادل راستے میں آ گیا۔ جیسے بادل جل کو نظر آیا، وہ اس کو سرد اور گیلی بیچ میں تھی۔ اس کا سانس چڑھ گیا، اور فوراً وہ اس بادل سے نکل گئے۔ اب وہ پھر سے دھوپ میں چبکیاں کر رہی تھی، اور اس کے کپڑے گیلے ہو گئے تھے۔ اس نے سویٹر اور جیکٹ پہنا تھا، اور موزے اور بوٹ، کیونکہ انگلینڈ میں بارش کا دن تھا۔ وہ ابھی کچھ نیچے آئی تھی، اور اس کو خیال آیا جس کے لیے اس کو تیار ہونا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں تھی۔ یہ تھی آوازیں۔ اس سے پہلے
پورا سفر خاموشی میں گزر گیا تھا۔ اب اور پہلی بار اس کو سمندر کی لہروں کی آواز اور سمندری پرندوں کا چیخنا سننے میں آیا، اور اب سمندر کی خوشبو بھی آئی۔ اب اس کے رفتار کا پورا پتہ چلا۔ دو لہر آپس میں ٹکرا گئے اور پانی اچھل گیا، اور لمحے بھر میں وہ لہر 100 گز پیچھے رہ گیا تھا۔ زمین بڑی تیزی سے نزدیک آ رہی تھی۔ زمین کے کافی دور آگے پہاڑ نظر آئے، اور ان کی بائیں طرف ایک پہاڑی، جل کو خلیج اور جنگل اور ساحل کی ریت نظر آئے۔ سمندر کے لہر کی آواز بڑھتی گئی۔ کیسا نظارہ! بڑھتی جا رہی تھی اور دیگر آوازوں سے زیادہ ہوتی گئی۔ اچانک اس کے آگے زمین کھل گئی۔ وہ دریا کے منہ پر آ رہی تھی۔ اب وہ کچھ ہی فٹ سمندر کے اوپر تھی۔ ایک لہر اس کے پاؤں پر لگ گیا، اور ایک اور لہر کے اچھلنے میں وہ اور گیلی ہو گئی۔ اب اس کی رفتار کم ہو رہی تھی۔ ابھی وہ دریا کے بائیں طرف جا رہی تھی۔ اتنا کچھ دیکھنے کو تھا کہ سب کا خیال کرنا بہت مشکل تھا۔ ہرا میدان، رنگین بحری جہاز جو ایک زیور کی طرح خوبصورت تھا، برج، قلعہ، جھنڈے، لوگوں کا ہجوم، کپڑے، بختر، سونا، تلوار اور موسیقی، لیکن یہ سب کچھ گڑبڑ ہو گیا تھا۔ جیسے وہ زمین پر کچھ پیڑوں کے بیچ میں اتر گئی، ایک چیز صاف نظر آئی، اور وہ تھا کچھ ہی آگے سکرب۔ اس کا پہلا خیال تھا کہ سکرب بہت گندا اور عام سا نظر آتا ہے، اور اس کا دوسرا خیال تھا کہ میں بہت زیادہ گیلی ہوں۔ اب کیا ہونے والا ہے؟ وہ نارنیا میں پہنچ گئے ہیں۔ کیا وہ نشان کو یاد کریں گے یا نہیں؟ اگلے چیپٹر میں پتہ چلے گا۔ خدا حافظ، پھر ملیں گے۔